बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, एमकेएम पाकिस्तान ने जो अपने बानी और कायद अल्ताफ हुसैन के ऊपर जो मुकदमा किया था प्रॉपर्टी का, उसमें एमकेएम पाकिस्तान खुद अपने बयानात की वजह से फंसती जा रही है। और जी आज फारूक सत्तार साहब ने जज्बात में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और वो अपने जज्बात पे काबू ना रख सके और एक बार फिर वो अल्ताफ हुसैन साहब से अल्ताफ हुसैन भाई पर आ गए और उन्होंने बहुत कुछ कहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो मैं आपको तफसील से बताऊंगा। और जी इसके अलावा बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन साहब जो हैं उन्होंने एक बयान दिया है आज फिर, जब वो आज जो उनका चौथा दिन था समात का, जब वो कोर्ट के बाहर जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे सहाफ़ी आ जाते हैं, तो सहाफ़ी उनके मुख्तसर से बयान ले लेते हैं। तो आज भी एक बयान ले लिया वहाँ पर, क्या कहा उन्होंने बयान में, उस पर भी बात करेंगे। और जी एमकेएम पाकिस्तान के हवाले से जो खबरें चल रही थी कि एमकेएम पाकिस्तान अपना जनरल वर्कर्स का इजलास बुलाने वाली है, तो एमकेएम पाकिस्तान ने आज अपना जनरल वर्कर्स का एक इजलास कर लिया और किस तरह का इजलास किया उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने उस जो इजलास से खिताब किया खालिद मकबूल सिद्दीकी ने किया, क्या कहा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने, वो भी मैं आपको तफसील से बताऊंगा। तो जी शुरू करते हैं। पहले आज फारूक सत्तार साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपने जज्बात खो बैठे, जज्बात पे काबू ना रख सके। और फारूक सत्तार साहब फरमाते हैं कि बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन भाई, अब आप देखें ये अल्ताफ हुसैन साहब से अल्ताफ हुसैन भाई पर आ गए। और जो लोग अल्ताफ हुसैन साहब बोलते हैं ना, वो अब देखना आप लोग कि वो आहिस्ता आहिस्ता अल्ताफ भाई पे फिर से आने वाले हैं। अभी ये पहला शख्स है फारूक सत्तार जो अल्ताफ हुसैन भाई पर आ गए। तो फारूक सत्तार साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें कहते हैं कि बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन भाई, उनके ऊपर बहुत से इल्ज़ामात लगाए गए, उनको रॉ का एजेंट कहा गया, उनके ऊपर गद्दारी के इल्ज़ामात लगाए गए और उनके ऊपर लंदन में प्रॉपर्टी के हवाले से इल्ज़ामात लगाए गए। क्या मेरे मुंह से कभी ऐसा कुछ सुना? मैं एक ज़र्फ वाला इंसान हूँ और एक अच्छे ख़ानदान से मेरा ताल्लुक़ है। मैं पहले भी अल्ताफ हुसैन के नज़रिए के साथ खड़ा था और आज भी अल्ताफ हुसैन भाई के नज़रिए के साथ खड़ा हूँ। और 22 अगस्त 2016 को बानी और कायद अल्ताफ हुसैन साहब ने अपने नज़रिए की खिलाफवर्जी की और मैंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया। इसी वजह से मेरे और अल्ताफ भाई के रास्ते अलग हुए, लेकिन मैं जो अलग हुआ था वो कोई तफरी के लिए अलग नहीं हुआ था। मतलब मैं मौज मस्ती करने के, उनके अल्फाज है कि मैं मौज मस्ती करने के लिए अलग नहीं हुआ था। मैं जो अलग हुआ था वो एमकेएम को बचाने के लिए अलग हुआ था, मैं तहरीक को बचाने के लिए अलग हुआ था। फारूक सत्तार साहब कहते हैं कि मैं तहरीक को बचाने के लिए अलग हुआ था उस टाइम पर। और एक बहुत जबर था और अलहदगी के अलावा कोई चारा नहीं था। ये कहते हैं फारूक सत्तार साहब कि एक जबर था और अलहदगी के अलावा कोई चारा नहीं था। उसके बाद जी वो और भी कुछ कहते हैं, उनके अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने बातें की उसी में तजाद था। और वो कहते हैं जी मेरे इस अमल के बाद अल्ताफ भाई ने भी कहा कि फारूक सत्तार का इकदाम बिल्कुल दुरुस्त है, तमाम लोग मिलकर फारूक सत्तार को सपोर्ट करें। कहते हैं कि तमाम लोग मिलके, ये अल्ताफ भाई ने कहा कि तमाम लोग मिलके फारूक सत्तार को सपोर्ट करें। ये बात है 23 अगस्त 2016 की। उसके बाद जी वो कहते हैं कि मैं 22 अगस्त को ही गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए प्रेस क्लब पे, तो मुझे ठाकुर ने पकड़ लिया। अगर ठाकुर मुझे नहीं ले जाते तो मैं 22 अगस्त को ही ये ऐलान करता और अलहदगी का ऐलान कर देता अपने बानी से, लेकिन मुझे पकड़ लिया गया और फिर मुझे पूरी रात रखा। फिर अगले दिन मैंने अलहदगी का ऐलान किया। उसके बाद तासुर ये दिया गया कि मैंने जो बानी से अलहदगी की है वो किसी के कहने पे की है, लेकिन मैंने किसी के कहने पे नहीं की, ये मेरा अपना नज़रिया था। मैंने अपने जो साथी हैं उनसे मशवरे के बाद किया था, इसमें किसी इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं था। ये भी कहते हैं कि कोई इस्टेब्लिशमेंट का किरदार नहीं था। और उसके अलावा उससे पहले वो ये भी कहते हैं कि जबर था बहुत ज़्यादा और अलहदगी के अलावा कोई चारा नहीं था।
تو یہ دونوں باتیں فاروق ستار صاحب نے کی۔ اس کے بعد فاروق ستار صاحب جو ہیں وہ پاکستان میں کراچی میں جو پراپرٹیاں ہیں ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور KKF فاؤنڈیشن جو تھا MKM کا، اس میں اس کے اکاؤنٹ میں کہتے ہیں کہ 2 ارب روپے تھے، اور 2 ارب روپے کے اوپر باتیں بنائی گئیں کہ اس کو ہڑپ کرنے کا پلان کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو پراپرٹیوں کے وہ کاغذات دکھاتے ہیں کہ یہ سب کاغذات جو ہیں، یہ ساری پراپرٹیاں جو ہیں وہ میرے پاس ہیں ابھی، اور میں جو ہوں ان پراپرٹیوں کو میں نے رکھا ہوا ہے شہداؤں کی فیملیوں کے لیے، کس نے کیا کیا بنایا، کیا کیا ہڑپ کیا، بولتے ہیں مجھے سب پتہ ہے۔ کتنے پیسے جب بانی تھے، بانی ہمارے سر پہ تھے الطاف حسین بھائی، تو KKF کے جو اکاؤنٹ ہے اس کے اندر 3 ارب روپے تھے اس ٹائم پہ، لیکن بعد میں کچھ پیسے 40 کروڑ روپے نکالے گئے، پھر 40 کروڑ نکالے گئے، پھر 20 کروڑ نکالے گئے، اس طرح چیک کے ذریعے پیسے نکالے گئے۔ تو مجھے بھی پتہ ہے یہ پیسے کس نے نکالے، لیکن میں ان سب باتوں میں جانا نہیں چاہتا۔ اب یہ تو باتیں کی فاروق ستار صاحب نے، اس کے علاوہ انہوں نے چند یوٹیوبرز پہ، چند صحافیوں پہ بھی الزامات لگائے کہ وہ میرے اوپر جو ہے پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ تو بھائی سب آپ کو جانتے ہیں، کسی کو پروپیگنڈا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عوام آپ کو اچھی طرح جانتی ہے۔ خیر بات پھر کہیں سے کہیں نکل جائے گی۔ اب آتے ہیں جی، MKM پاکستان نے آج ایک جنرل ورکرز کا اجلاس بلایا اپنا۔ اس اجلاس سے خطاب کیا خالد مقبول صدیقی صاحب نے۔ خالد مقبول کہتے ہیں ہماری بہنیں آگے بیٹھی ہیں اور ہر مشکل وقت میں یہی آگے ہوتی ہیں، پریشانی کوئی اور ہے، پریشان کوئی اور ہو رہا ہے۔ اربوں روپے ڈالرز خرچ کرنے والے آج بھی MKM ختم نہیں کر سکے۔ پریشان وہ ہیں جو 2018 میں الیکشن جیتے، اور جتوانے والے اس سے زیادہ پریشان ہیں۔ ہماری نظر منزل پر قدم راستے پر ہے جو ہمارے دشمن کو اچھی طرح نظر آ رہا ہے۔ الیکشن لڑنا منزل پر پہنچنے کے درمیان آتا ہے، منزل نہیں ہے۔ آپ کو فیصلہ کرنا ہے، منصفانہ الیکشن ہوئے تو لڑنا ہے، ورنہ MKM نہیں ہوگی تو الیکشن بھی نہیں ہوں گے۔ فیصلہ کراچی کی عوام نے کرنا ہے کہ الیکشن میں ہے یا نہیں، وفاق یا کسی ادارے کو نہیں کرنا۔ ہم کہیں گے تو الیکشن ہوگا، ہم نہیں کہیں گے تو الیکشن نہیں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جی وہ کہتے ہیں فیئر انتخابات کے نتیجے میں مہاجر قوم کو نہیں ہرا سکتے۔ سپریم کورٹ آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکی کہ مردم شماری صحیح ہوئی ہے یا غلط۔ جہاں 3 کروڑ لوگ گندم خرچ ہوتا ہے، 2.5 کروڑ لوگ پانی استعمال کرتے ہوں اور 1.5 کروڑ محروم ہوں، اس کی آبادی کیا ہوگی؟ اب یہ تو ہو گیا جی MKM پاکستان نے جو آج اپنا جنرل ورکرز کیا اس سے خطاب۔ اب جی آتے ہیں بانی MKM الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ آج 34 سماعت پہ جب کورٹ جاتے ہیں تو کورٹ کے باہر حسب معمول ان کو کچھ صحافی جو ہیں وہ روک لیتے ہیں اور ان سے کچھ مختصر سے بیانات لے لیتے ہیں۔ تو آج بھی الطاف حسین صاحب نے ایک بیان دیا کورٹ روم کے باہر۔ الطاف حسین صاحب نے تو پہلے تو رد عمل دیا فاروق ستار کی جو پریس کانفرنس تھی اس کے حوالے سے، اور وہ کہتے ہیں جی جب میں 22 اگست 2016 کو جب میں نے تقریر کی تھی اس ٹائم پہ تو یہ سارے بیٹھے ہوئے تالیاں بجا رہے تھے اور جی بھائی کر رہے تھے۔ اب اس کے بعد جو ہے ایک صحافی سے سوال کرتے ہیں جی پنجاب کی عوام کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو اس پہ الطاف حسین صاحب کہتے ہیں پنجاب کی عوام کو کہنا چاہتا ہوں آئیں الطاف حسین کا ساتھ دیں۔ پنجاب کی یوتھ کو کہنا چاہتا ہوں کہ MKM کو جوائن کریں اور میرے ساتھ مل کے پاکستان کو خوشحال بنانے میں مدد کریں۔ اس کے بعد جی وہ جنرل عاصم منیر جو ہیں جو ہمارے آرمی چیف ہیں ان سے بھی مخاطب ہوتے ہیں اور ان سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے جو جتنی بھی تمام مطلب جو قومیں ہیں پاکستان میں، جو بھٹکی ہوئی قومیں ہیں، جو بکھری ہوئی قومیں ہیں، ان کو ایک طرف یکجا کریں تاکہ پاکستان جو ہے وہ یونائٹڈ ہو سکے اور سب مل کے پاکستان کی خوشحالی کے لیے کام کریں۔ اب یہ ہو گیا کورٹ روم کے باہر، اور پھر جو کورٹ روم کے اندر آج ہوتا ہے، کورٹ روم میں آج پھر سے امین الحق صاحب سے جرح کی جاتی ہے۔ اور کل جب سماعت کا اختتام ہوا تھا تو اس ٹائم بھی امین الحق صاحب سے جرح ہو رہی تھی، لیکن ٹائم ختم ہونے کی وجہ سے جرح کو روک دیا گیا تھا، اور آج پھر سے جو ہے ویڈیو لنک کے ذریعے امین الحق نے آج پھر ان سے جرح شروع کی گئی، جس میں امین الحق صاحب جو ہے وہ اپنے بیان سے مکر گئے۔
کل جو امین الحق صاحب نے کہا تھا کہ جی میں نے 2015 کا آئین نہیں پڑھا تھا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اور آج جو انہوں نے 2015 کا آئین جمع کرایا اس آئین میں انہوں نے کریکشن کی ہوئی تھی، پین سے کاٹ کے مطلب کچھ نیا کچھ لکھ دیا تھا، جس میں مجھے لکھا ہوا تھا نا، جو آرٹیکل نمبر 9 جو تھا، آرٹیکل نمبر 9 میں جو لکھا ہوا تھا کہ ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کے تمام فیصلوں کی توثیق جو ہے وہ الطاف حسین صاحب کریں گے، تو وہ کاٹ دیا گیا تھا۔ اب اس کے علاوہ دوسرا کچھ لکھ دیا، آئین میں تبدیلی تھی، تو جج نے پوچھا جی یہ کیسے آپ نے تبدیل کر دیا، اس میں تو کریکشن ہوئی ہے، پین سے کاٹا ہوا ہے، پہلے تو یہ کچھ اور تھا۔ تو اس پہ امین الحق صاحب کہتے ہیں جی ہم نے غلطی سے وہ آئین جمع کرا دیا تھا، ہمارا جو اصل آئین ہے نا وہ یہ والا ہے۔ اس پہ جج کہتا ہے جی اتنا بڑا یہ کیس ہے، اتنا بڑا آپ نے یہ دعویٰ کیا ہوا ہے، اور اس دعوے کے بعد آپ بولتے ہیں جی غلطی ہو گئی ہم سے، آئین ہم نے غلط کر دیا، یہ غلط جمع کرا دیا آئین۔ آپ نے تو 3 بار یہ آئین جمع کرایا، یہ ایک بار نہیں جمع کرایا، تو 3 بار غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس پہ وہ پھر معذرت کرتے ہیں، وہ بولتے ہیں جی یہی والا اصلی آئین ہے جو ابھی ہم نے آپ کو دیا ہے، جو 2015 کا آئین ہے۔ تو یہ کیس جو ہے ایم کیو ایم پاکستان نے بگاڑ دیا ہے، لیکن اب یہاں جو 4 لوگ تھے ایم کیو ایم پاکستان کے، 4 وٹنس، 4 گواہان جو تھے، ان کے جو بیانات ہیں وہ سارے محفوظ کر لیے گئے، ان سے تمام ریکارڈ کر لیے گئے ان کے بیان۔ اب جو جرا کی جائے گی وہ ایم کیو ایم لندن کے لوگوں سے، جو ان کے وٹنس ہیں ان سے کی جائے گی، جس میں سے آج مصطفیٰ عزیز آبادی جو ہے ان کا بیان تو لے لیا گیا ہے، اب کل قاسم رضا صاحب جو ہیں وہ بیان دیں گے، اور اس کے بعد پھر الطاف حسین صاحب سے جرا کی جائے گی، پھر الطاف حسین صاحب یا الطاف حسین بھائی وہ جرا کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے بہت زیادہ چانسز ہے کہ جمعے کو اس کیس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اگر جمعے کو نہ ہوتا ہے فیصلہ تو پیر کو 100% اس کیس کا فیصلہ ہو جانا ہے، اور یہ فیصلہ اب جو نظر آ رہا ہے آپ لوگ بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ فیصلہ اب کیا ہو سکتا ہے۔ اگر یہ فیصلہ بانی ایم کیو ایم الطاف حسین کے حق میں آ جاتا ہے تو لگتا یہ ہے کہ ان کے اوپر سے پابندی ختم ہو جائے گی، اور جو جاوید اظہر صاحب ہے نا، صحافی جن کا تعلق پنجاب سے، جنہوں نے کل کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ پہ سے پابندی ختم ہونے والی ہے، تو انہوں نے یہ بات جو ہے نا کہ لگتا ہے، وہ ایسے نہیں کہہ دی ہے۔ یہ جاوید اظہر صاحب جو ہیں یہ بڑے بڑے لوگوں میں بیٹھتے ہیں، جنہوں نے اس ملک میں حکومتیں کی ہیں، وزیر اعظم ہے سابق، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو کچھ تو ایسی بات ہے جو جاوید اظہر صاحب نے کہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے اوپر سے پابندی ہٹنے والی ہے۔ تو جی دوستو، آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اس کا فیڈ بیک لازمی دیں، اور میرے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ اب کل جو جرا ہوگی میں اس کے بارے میں بھی آپ کو ضرور اپڈیٹ کروں گا۔ اصل میں یہ جو لندن کورٹ ہے نا، اس کی خبریں بڑی لیٹ آتی ہیں، مطلب پاکستان میں تو یہ رات کا 1 بج رہا ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ تقریباً 4 بجے کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو خیر ابھی آپ لوگ مجھے اجازت دیں، میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیا۔ اب کل ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔